अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की पहली लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बुनियादी तौर पर फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की इंट्रोडक्शन, और इसमें जो बुनियादी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। एक बात जहन में रखें कि ये एक्ट जो है इंतहाई अहम है, और मैं इसको 3 लेक्चर पर यानी ख़त्म करूँगा, और इन 3 लेक्चर में मैं एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक चीज़ आप लोगों को यानी एक्सप्लेन करूँगा, और आप इसको उम्मीद करता हूँ आप इंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं उसकी टाइटल की तरफ कि भाई टाइटल क्या है। जिस तरह हर एक्ट की इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताता हूँ कि भाई टाइटल इज़ द नेम ऑफ द एक्ट, यानी उसका जो मुख्तसर नाम होता है वो उसकी टाइटल होती है। द फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। कमेंसमेंट, ये कब जो है कम इनटू एक्शन होगा, यानी ये एक्ट कब लागू होगी, कब ये जो है इन्फोर्स होगा। यानी इस एक्ट में ये कहा गया है कि इट शल यानी कम इनटू फोर्स एन एरिया ऑन सच डेट द गवर्नमेंट स्पेसिफाई। यानी अगर गवर्नमेंट से मुराद ये है कि सूबाई गवर्नमेंट इस एक्ट को किसी भी सूबे के किसी भी इलाके में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या डिवीज़न में वसअत देना चाहे, तो अगर उसने अपनी ऑफिशियल गज़ट में ये स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये एक्ट इन एरिया में क्या होगी, अभी इन्फोर्स होगी, यानी एक्शन में आएगा, तो फिर वहाँ जो है ये क्या होगा, कमेंस होगा। और इसके बाद जो है प्रियम्बल, इसकी प्रियम्बल, इस एक्ट की ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों इस एक्ट को इस्टेब्लिश किया गया, और इसकी इस्टेब्लिश करने का क्या फ़ायदा है। टू इस्टेब्लिश ए कोर्ट टू डील विथ फैमिली मैटर्स या फैमिली डिस्प्यूट। इस एक्ट की प्रियम्बल ऑब्जेक्ट ये है कि भाई इस एक्ट को एनेक्ट करने का मकसद, इंट्रोड्यूस करने का मकसद, इसको लेजिस्लेट करने का मकसद एक ही है कि भाई फैमिली डिस्प्यूट्स जो अराइज होते हैं उनको स्पीडी, क्विकली और एक्सपेंसलेस तरीके से रिजॉल्व की जाए, उसको जल्दी और कम खर्चे में। यानी इन मसाइल को क्या, जो फैमिली यानी आते हैं हस्बैंड और बीवी के दरमियान, हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो झगड़े होते हैं, घरेलू तशद्दुद होता है, उसमें डावर और दूसरे मेंटेनेंस का मसला होता है, प्रॉपर्टी का मसला होता है, उनको यानी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से और जल्दी हल करने के लिए इस कोर्ट को या इस एक्ट को क्या किया गया है, एनेक्ट किया गया है। इसके बाद जो है इसकी एक्सटेंट क्या है, होल ऑफ पाकिस्तान, इसकी वसअत या इसकी जुरिस्डिक्शन होल ऑफ पाकिस्तान है। ये एक्ट पूरे पाकिस्तान के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ एक बात कमेंसमेंट में कही गई है कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सवाबदीद है कि भाई इस एक्ट को किस एरिया में कब वसात देना चाहे, लेकिन ये एक्ट है पूरे पाकिस्तान के लिए, ये किसी ख़ास इलाके के लिए नहीं बना गया है। इसके बाद जो है सेविंग क्लास है, इसमें सेक्शन 2 में नथिंग इन दिस एक्ट shall apply to any suit or application under guardian and ward act। यहाँ पे कहा गया है, सेव किया है, किसको सेव किया गया है, आप गौर से देखें, ये सेविंग क्लास है। Nothing in this act shall apply to any suit or application under guardian and ward act। मैंने इसको मुख्तसर करके लिखा है, मैं यहाँ आप लोगों को समझाऊंगा। कह रहा है कि अगर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत अगर कोई सूट किसी अदालत में ज़ेर समाअत है, इसकी हेयरिंग हो रही है, और उस समय इस एक्ट को, द फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 को
انفورس کیا گیا اس ایریا میں جس ایریا میں آلریڈی فیملی میٹر کسی عدالت میں زیر سماعت ہے. تو پھر کہہ رہا ہے کہ اس ایکٹ کے وجود میں آنے سے، انفورس ہونے سے، اس ایکٹ کو ایکشن میں آنے سے اس مقدمے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہ اس قانون کے تحت جو ہے اس عدالت میں یعنی زیر سماعت رہے گا اور وہ عدالت اس کیس کو اس ایکٹ گارڈین اور وارڈ ایکٹ کے تحت اس کو پروسیڈ کرے گا. اگرچہ اس ایکٹ کو یعنی جو یہ ایکٹ ہے اس کو اس ایریا میں نافذ العمل کیوں نہ کیا گیا ہو. دوسری بات ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، یہ بھی ایک کلاس ہے. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اس کا مطلب ہے ناٹ پریونٹڈ بائی پریویس سیکشن اور اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ جہاں بھی آئے یہ اس ایکٹ کے ساتھ جڑی یعنی اس سیکشن کے ساتھ جڑی ایک کلاس ہے. آفٹر کمنگ انٹو فورس آف دس ایکٹ if any suit is pending before any court established under Guardian and Ward Act and the suit is dismissed solely on the ground that such application shall be tried by the new established family court shall entertain the matter from the stage it is disposed to family court. میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ کہہ رہا ہے، پہلے کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر یہ کورٹ یہ ایکٹ کسی ایریا میں اس کو وسعت دی گئی لیکن اس سمے آلریڈی فیملی میٹر کسی عام عدالت میں چل رہا ہے، فیملی کورٹ میں نہیں چل رہا ہے کیونکہ فیملی کورٹ اس وقت اسٹیبلش نہیں تھے اور فوراً یہ ایکٹ پاس ہو گیا اور فیملی کورٹ اسٹیبلش ہو گئے کسی ایریا میں. اور ظاہر ہے کوئی فیملی میٹر اسی ایریا میں کسی عدالت میں زیر سماعت ہے تو پھر اس ایکٹ کو وسعت دینے سے، اس ایکٹ کو کسی ایریا میں نافذ العمل کرنے سے اس کیس کے یعنی پروسیڈنگ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور وہ اسی طرح پروسیڈنگ ہوگی اس کی. اور یہاں پہ ایک کہا ہے، یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہاں پہ جو کہا گیا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ، ایک بات ذہن میں رکھیں، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کے بعد جو بھی کچھ بیان کیا گیا ہے وہ پریویل کرے گا اوور اینی ادر سیکشن اور اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس. ناٹ پریونٹڈ بائی پریویس سیکشن، یہ اوپر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ جو ابھی میں نے جو بیان کیا اس کا اس پر اوور رائڈنگ ایفیکٹ ہوگا. یا اس سیکشن کا ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کے بعد جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کا کسی دوسرے ایکٹ پر اوور رائڈنگ یا یہ پریویل کرے گا. کنفیوز نہیں ہونا ہے، ایک بار پھر ہم لوگوں کو سمجھاتا ہوں. اوپر کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر کوئی فیملی میٹر کسی عدالت میں زیر سماعت ہے اور اسی اسنا اس ایکٹ کی یعنی اس ایریا میں اپلیکیشن ہوتی ہے اور فیملی کورٹ اسٹیبلش ہوتا ہے تو اس فیملی کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ سے اس کیس کی پروسیڈنگ جوں کہ تو رہے گی. اور نیچے کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر کوئی اس ایکٹ کو کسی ایریا میں وسعت دینے سے یعنی کسی ایریا میں اس کو اپلائی یعنی اس کی اپلیکیشن کرنے سے فیملی کورٹ کسی ایریا میں اسٹیبلش ہو گئی
اور کوئی مقدمہ زیر سماعت کسی عدالت میں تھا اور اس عدالت نے اس مقدمے کو فیملی کورٹ میں کیا کیا، ٹرانسفر کیا اور ڈسمس کیا، وہاں سے کہا کہ بھئی ابھی تو فیملی کورٹ اسٹیبلش ہو گئے، اور فیملی کورٹ صرف اس لیے اسٹیبلش کیے گئے ہیں کہ یعنی وہ فیملی میٹرز کو، یعنی فیملی ایشوز، فیملی ڈسپیوٹس کو یعنی ڈیل کریں، اس لیے آپ جائیں اس معاملے کو لے کر کسی فیملی کورٹ میں، یعنی فیملی کورٹ اسٹیبلش کیے گئے ہیں، آپ وہاں جائیں۔ تو پھر یہاں کہہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر کسی کورٹ نے یہ کہا کہ بھئی آپ اس معاملے کو لے کر فیملی کورٹ جائیں، آپ اس اپلیکیشن کو لے کر فیملی کورٹ جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے فیملی کورٹ اسٹیبلش کی گئی ہے۔ ابھی گارڈین اور وارڈ ایکٹ جو ہے اس کی اہمیت نہیں رہا، کیونکہ اسپیشل کورٹ یہاں پہ اسٹیبلش کی گئی ہے۔ یہاں پہ اوپر میں ہم نے کہا کہ بھئی وہ مقدمہ چل رہا ہے اور کورٹ بھی اس کو انٹرٹین کر رہا ہے، تو پھر وہ چلتے رہے گی، وہاں پہ فیصلہ آئے گا۔ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر کورٹ اس مقدمے کو، اس اپلیکیشن کو ڈسمس کرتا ہے آن دی گراؤنڈ کہ بھئی ابھی فیملی کورٹ اسٹیبلش ہو گئے، آپ اس مقدمے کو لے کر وہاں جائیں، تو پھر جو یعنی اپلیکیشن یعنی اس کورٹ سے فیملی کورٹ کی طرف ریفر ہوگی، اور فیملی کورٹ اس مقدمے کو اس اسٹیج سے آگے پروسیڈ کرے گا جس اسٹیج میں اس مقدمے کو اس فیملی کورٹ کا حوالہ کیا گیا۔ یعنی ناٹ وتھ اسٹینڈنگ میں کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کا پریویلنگ ایفیکٹ ہے، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ میں کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر فیملی کورٹ کی طرف اگر کوئی مقدمہ دھکیل دیا گیا کسی عام عدالت کی طرف سے، تو پھر فیملی کورٹ اس مقدمے کو وہاں سے آگے پروسیڈ کرے گا۔ چلے جی، ڈیفینیشن کلاس اور انٹرپریٹیشن کلاس، بہت اہم بات ہے۔ ڈیفینیشن کلاس یا انٹرپریٹیشن کلاس، جس کو ہم ڈیفینیشن کلاس بھی کہتے ہیں، انٹرپریٹیشن کلاس بھی کہتے ہیں، اور جس میں کچھ ورڈز ڈیفائن ہوتے ہیں اور ان کے کچھ معنی دیے جاتے ہیں اس ڈیفینیشن کلاس میں، یا وہ ایکسکلوسیو ہوتے ہیں یا انکلوسیو ہوتے ہیں۔ انکلوسیو اور ایکسکلوسیو میں ہم انٹرپریٹیشن آف اسٹیچیوٹ میں آئیں گے، لیکن اس بات یہاں تک یہ سمجھیے کہ ڈیفینیشن کلاس بھی اس کو کہتے ہیں جہاں پہ ورڈز ڈیفائن ہوتے ہیں، اور انٹرپریٹیشن کلاس بھی اس کو کہتے ہیں، اور جو ڈیفینیشن یہاں پہ کی گئی ہیں ان کا اگر اس ایکٹ میں جہاں بھی ان ورڈز کو استعمال کیا گیا ہو، ان کا مطلب اس ڈیفینیشن کلاس سے آپ اٹھا کر دیکھیں کہ بھئی یہاں پہ آربیٹریشن کونسل سے کیا مراد ہے۔ آربیٹریشن کونسل ایز ڈیفائنڈ ان مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 میں جو آربیٹریشن کونسل کو ڈیفائن کیا گیا ہے وہی مطلب یہاں ہے۔ اس کے بعد فیملی کورٹ سے مراد یہ ہے کہ بھئی وہ کورٹ جو اس ایکٹ کے تحت اسٹیبلش کیا گیا ہو۔ اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ سے مراد جہاں بھی اس ایکٹ میں گورنمنٹ کا لفظ آئے گا وہاں گورنمنٹ سے مراد ہوگی پروونشل گورنمنٹ۔ اس کے بعد پارٹی سے مراد کیا ہے؟ پارٹی سے مراد یا ڈیفینڈنٹ یا پلینٹف یا ہسبینڈ یا وائف۔ اس کے بعد پریسکرائبڈ مطلب پہلے سے اس ایکٹ نے جو رول بیان کیے ہیں ان کو پریسکرائبڈ کہتے ہیں، یا اس ایکٹ کے تحت جو رول بھی بنتے ہیں ان کو پریسکرائبڈ رول کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اسکیجول یا شیڈول، اسکیجول بھی کہتے ہیں ہم اس کو، شیڈول بھی کہتے ہیں۔ اور اسکیجول اور شیڈول وہ ہے جہاں پہ جو ہے آپ نے CRPC میں دیکھا ہوگا یا انکم ٹیکس آرڈیننس میں دیکھا ہوگا یا آپ نے CPC میں دیکھا ہوگا کہ بھئی وہاں پہ آخر میں اس ایکٹ کے یعنی ایک اسکیجول ہوتا ہے، اس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ بھئی یہ کمپاؤنڈیبل آفینس ہے، یہ نان کمپاؤنڈیبل آفینس ہے، یہ کگنیزیبل ہے یا نان کگنیزیبل ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو انکم ٹیکس آرڈیننس میں اسکیجول ملے گا، وہاں پہ آپ کو مختلف یعنی وہ ہوگا کہ بھئی
یعنی انکم ٹیکس کس طرح، یعنی ٹیکس کس طرح لگے گا، کتنے پہ کتنا لگے گا، اسی طرح مختلف اسکیجول میں وہ بیان کیے گئے ہیں. تو اسی طرح یہاں پہ بھی یعنی اسکیجول میں بیان کیا گیا ہے کہ بھئی یہ ایکٹ جو ہے، اس ایکٹ کے تحت کن کن مقدمات کو یعنی سنا جائے گا، اس میں یعنی کون کون سی آفینسز کو یعنی یہ کورٹ انٹرٹین کرے گا. بنیادی طور پر ان چیزوں کی وضاحت اس اسکیجول میں دی گئی ہے. اس کے بعد جو ہے یونین کونسل سے مراد آپ کی یونین کونسل جس میں آپ رہتے ہیں، وہ آپ کی کنٹونمنٹ بورڈ ہے یا آپ کی جو ہے میونسپل اتھارٹی والا جو کچھ ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو پھر آپ کی وہ ہے کیا، ناظم. اور ناظم کے ساتھ جو ہے یونین کونسل کا جو ناظم ہے وہ ناظم، وہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. بہرحال اب کے لیے، اس وقت کے لیے اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ بھئی یونین کونسل سے مراد کنٹونمنٹ بورڈ بھی ہے، آپ کی میونسپل باڈی بھی ہے، آپ کی میونسپل اتھارٹی ہے، یا آپ کی کیا، یونین کونسل. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. پسند آئے لائک ضرور، ڈس لائک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے بہت سارا خیال ہے کہ اللہ حافظ، بائے بائے.